बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। वो दिन आ गया है जिस दिन का एक राइटिंग वाज ऑन द वॉल्स, पता था कि इमरान को अरेस्ट कर लेंगे। आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मैं अरेस्ट की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं उसके जो वर्डिक्ट है उसकी भी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं आपसे चंद सवालात पूछ के, और मेरे पास आज सुबह जो खबर आई है उनके अरेस्ट होने के बाद फौजी सर्कल्स में से, वो मैं आपके पास शेयर करूँगा, शायद थोड़ा-सा तज्ज़िया भी करूँ। तो पहला एक सवाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केस को टेक अप करेगा, आज करेगा, रात को 12 बजे अदालत खुलेगी, इतवार को टेक अप करेगा? लगता है कि नहीं, कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं करेगा, इसलिए कि एक कोई दरख्वास्त जमा कराई गई थी, वो जनाब उन्होंने वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट करेगा, नहीं करेगा? खबर आई है कि जी उनको बुलाया गया है, वो उनको सिर्फ जो ये इमरान का केस था क्वेटा के लॉयर वाला कत्ल का, उसमें 9 अगस्त को बुलाया है। नहीं मुझे पता कि सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। अगर खुला और बुलाया इमरान को 9 इतवार को या मंडे को, बड़ी हैरानकुन बात होगी। इसी के आपने मेरे पिछले वीलॉग में सुना होगा, जब आसिम मुनीर ने एड्रेस किया था ईसा को, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ पूरा ताबन कर रहा है। वो भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया, पौने 2 मिनट का, आप लोगों ने सुना होगा। उसने कहा कि आपने बाहर निकल रहा है। इस वक़्त तक मेरे पास कोई 6-8 शहरों की खबरें आई हैं कि लोग देखते हैं, ज़्यादातर केपी के अंदर हैं, और चंद शहर जो हैं, आपका एक एक शहर शायद सिंध के अंदर है। कराची से कोई खबर नहीं है। फैज़ाबाद की बड़े थोड़े से लोग बाहर निकले हैं। तो एक ये खबर है कि जिस तरीके से लोग 9 अप्रैल को बाहर निकले थे, उस तरीके से बाहर नहीं निकल रहे। अब ये बता रहा है कि इमरान की सपोर्ट कम है, या ये बता रहा है कि खौफ ज़्यादा है? मेरा तज़्ज़िया है कि खौफ ज़्यादा है। पीटीआई की कोर कमेटी ने जनाब एक अपनी मीटिंग की है। उन्होंने कहा है कि जी हम रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो छुट्टी के दिन बुलाए। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बात कोई सुनेगा, ये मेरा तज्जिया है। और बिकॉज़ अंदर भी इस वक्त भी इमरान के इर्द गिर्द जो लोग, इनमें से चंद लोग हैं, मेरी नज़र में वो अभी भी मुकबर हैं, मोल्स हैं। ख़ास तौर पे उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी हाफिज़ फ़रत मेरे नज़र में बहुत करप्ट आदमी है। बड़ा उसने पैसे खाए थे टिकट देने के लिए, और अभी भी वो आदमी इसी किस्म की गेम खेल रहा है। वो इमरान नहीं मानता, वो भी ओन चौधरी जैसा निकलेगा, बाद में फिर ये सर पीटेगा कि ये देखो मेरे साथ ज़्यादती कर गए। इसको जब पहले लोग बताते हैं ये नहीं सुनता, तो ठीक है, फिर मत सुने तो ना सुने। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास क्या खबर है। जो आसिम के प्लान्स हैं, जो कि मुझे फौजी ज़राए के अंदर से दी गई है, ये बड़ी मुबैना तौर पर कह सकता हूँ, लेकिन तकरीबन तकरीबन ये, और ये बड़ी चंद दिनों की खबर है, बिकॉज़ ये जब प्लानिंग हो रही थी अरेस्ट करने की। प्लान ये है जी कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे किसी किस्म का, कम से कम 3 साल तक। ये मैं पहली बात आपको बता रहा हूँ, कोई इलेक्शन नहीं होगा 3 साल तक। केयर टेकर या इस तरीके की कोई ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो है वो 3 साल तक चलेगी। आसिम मुनीर का इरादा है कि वो एक्सटेंशन 1 लेगा और 2 लेगा। वो कम से कम 9 साल 10 साल रहना चाहता है इस ओहदे के ऊपर, आर्मी चीफ के ओहदे पे। वो समझता है कि जब ये 3 साल होगी तो तब मेरी उसके साथ एक्सटेंशन भी हो जाएगी। अगली फिर हुकूमत अगर इलेक्शन हुए, वो उसके साथ भी वो एक्सटेंशन लेगा। तो ये 3 टेन्योर्स लेना चाह रहा है आसिम मुनीर। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जो कि बहुत सीनियर लेवल पे लोग हैं, उन्होंने मुझे बताई। अच्छा, दूसरी उन्होंने बात बताई है कि जी इसके और इसके जो एडवाइजर्स हैं क्लोज इस वक्त, जो एक सईद हो गया सीजीएस है, नदीम अंजुम है हो गया आई डीजीआईएसआई, शाहिद इम्तियाज है, बाबर इफ्तिखार है, ये इसके फौजी जो इसके आसिम मलिक है जो एजी है, इनके नाम याद रखें। ये सारे 4-5 जो इसके जो फौजी जर्नैल हैं, कोर कमांडर्स हैं, और भी इसमें लोग हैं, मैं उनके नाम बाद में आपको डिस्क्लोज़ करूँ। उसने, और इसके जो सिविलियन एडवाइज़र्स हैं, जिसके अंदर बाय द वे हफ़ीज़ शेख भी शामिल है, जो इसको बहुत मशवरा देता जा रहा है, शबर ज़ैदी भी शामिल है, जो इसको मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने इसको मशवरा ये दिया है कि जी आप जो है ना, मुशर्रफ मॉडल को रिपीट करें। ये मैं लफ्ज़ बता रहा हूँ जो उसको बताए गए हैं, कि जी आप मुशर्रफ मॉडल को रिपीट करें। पैसा जब पाकिस्तान में आ जाएगा, तो लोग भूल जाएँगे
کہ کس نے کیا کیا تھا. فوج کا بھی بھول جائیں گے کہ آپ یہ نواز شریفوں ڈاکو لٹیروں کو لے کے آئے. جیسے لوگ پہلے بھول گئے جب بے نظیر نے بڑی کرپشن کی تھی آصف زرداری کے ساتھ، بھول گئے. نواز شریف نے اتنی کرپشن کی تھی، لوگ بھول گئے. ضیاء کو ویلکم کیا گیا، مشرف کو ویلکم کیا گیا. یہ فوج کے خلاف جو یہ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت ہے، یہ بھی بھول جائیں گے. آپ بس پیسہ لائیں کسی طریقے سے. تو اس لیے انہوں نے یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی معدنیات بیچ رہے ہیں اور آپ کے ایگریکلچر کو بیچ رہے ہیں. ڈیفنس پروڈکشن کی یہ باہر کے ملکوں سے پیسہ لے کے یہاں لگائیں گے، اس کی ریونیو فوج کے پاس جائے گی. وہ انہوں نے حکومت سے شیئر نہیں کرنی جس طرح پہلے کبھی نہیں کی تھی. آئل اینڈ گیس کی فیسلٹیز سعودی ریفائنریز لگائیں گے. آپ کو پتہ ہے یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا بارڈر پار جائیں، دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری انڈیا میں ہے. تو یہ یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں کہ جی پیسہ آ جائے گا. پیسہ آ جائے گا ایک دفعہ ملک میں. وہ جو انہوں نے ڈسٹ ٹو پتہ نہیں کون سی کانفرنس کی تھی کہ جی 6 کھرب ڈالر کا پوٹینشل ہے، تو لوگ بھول جائیں گے. یہ ان کی فارمل بریفنگز ان کو دی گئی ہیں. تو آپ بے فکر رہیں، یہ اگر آپ کر لیں گے یہ آپ کو بھی یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو سمجھے گے. اچھا جی، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائی کہ جی اس عاصم کے خلاف فوج کے اندر بے انتہا غصہ ہے، فرسٹریشن ہے اور بہت زیادہ انریسٹ ہے. لفظ جو تھے انریسٹ، اینگر، فرسٹریشن، یہ 3 چیزیں، لیکن وہ مینیفیسٹ نہیں ہو رہی. لیکن بہت زیادہ اس کے خلاف فوج میں انریسٹ ہے، فرسٹریشن ہے اور اینگر ہے. یہ 3 چیزیں کہی ہیں. اس کے اوپر میں ایک تھوڑا سا تجزیہ دوں گا ختم کرنے سے پہلے. تیسری چیز انہوں نے مجھے بتائی کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی جو میٹر کرتی ہے پاکستان میں، اس کے اندر چائنا، امریکہ، یو کے، اس طرح کے جو ملک ہیں، وہ بالکل اس وقت کوئی ان کا خیال نہیں ہے انٹرفیئر کرنے کا، بالکل چپ ہے. اور امریکہ تو خوش ہے کہ فوج ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج قابو واپس آ جائے گی تو ہمارے جو آبجیکٹو ہے اس ریجن میں چائنا کو روکنے کے لیے وہ قابو ہو جائے گا. چائنا چپ کر کے بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر. چائنا کے متعلق مجھے کسی اور صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی چائنا اگر پاکستان 10 ٹکڑوں میں بھی ہو جائے نا، چائنا ان 10 ٹکڑوں سے اپنی معاہدے کر کے اپنی راداری نکال لے گا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اچھی حکومت ہے، بری حکومت ہے، کرپٹ ہے، نہیں ہے. وہ جہاں بھی ان کا ہے نا وہ ان کے ساتھ کر دیں گی. ان کی کمپنیاں آپ کو پتہ ہے مشہور ہیں کرپشن اور رشوت دینے کے. دوست تو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے دبا کے پیسہ لگائیں گے اور وہ اپنا کام چلائیں گے. وہ بڑے پریگمیٹک ہیں. امریکہ فوج کو سے روک لے گا پاکستان کا نیوکلیئر. تیسرا جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی 3 الیکشن ہو رہے ہیں اگلے سال، یو ایس اے کا اور یو کے کا اور انڈیا کا. اور اس نے کلیئر بتایا ہے کہ بہت سینئر لیول پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جائے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. بہت سیریس ڈسکشنز ہو رہی ہیں انڈیا کے ساتھ فالس فلیگ آپریشن کرا کے جائے، اور ہم کچھ نہیں کریں گے، وہ الیکشن جیت دیں گے، ہمارے پر کوئی کسی قسم کی آنچ بھی نہیں آئے گی. یہ ہو گیا جی. تو اب میری اسیسمنٹ جو میں ختم کرتا ہوں، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جی عاصم جو ہے وہ بہت ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ مشرف کا ماڈل ریپیٹ ہوگا. وہ اس لیے 3 وجوہات اس کی بہت بڑی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ فوج کے ساتھ انتہائی زیادہ نفرت ہے واسٹ میجورٹی آف پاکستانیوں کی، 70-80% کی. اگر وہ ظاہر نہیں کرتے، دل میں ان کے ہے بہت زیادہ نفرت ہے، غصہ ہے. اب میں اس سے زیادہ نہیں کہتا. عاصم منیر کے خلاف تو ایک پاگل پن حد تک غصہ ہے لوگوں کا. اور جس قسم کی باتیں میں فوجی افسروں سے سنتا ہوں جو کہ فوج میں اس وقت موجود ہیں، سروس میں ہیں، مڈ رینکنگ ہے، مڈ سے تھوڑے اوپر ہیں، باقی تو بات نہیں کرتے. وہ تو ایسے ہے کہ جس دن کسی کو موقع ملے گا تو وہ اس پہ حلہ بول دیں گے. یہ میں آپ کو ایک خبر کے طور پر ایک تجزیہ بھی دے رہا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ملک کی سپورٹ نہیں ہے اس کو، فوج لوگوں کو فوج کی سپورٹ عاصم کی. پھر اس کے اپنے اندر جو اس کے اپنے فوجی ہیں، اس کی نہ اس کو ریسپیکٹ ہے نہ اس کی سپورٹ ہے. یہ بہت کمزور ہے. یہ بالکل صرف ڈر دھونس سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے فوج میں، اور اسی لیے اس نے یہ بار بار اتنے
الیکشن کے اس نے پارلیمنٹ کے ذریعے اس نے یہ بل پاس کروائے کہ فوج کے ریٹائرڈ افسروں کے خلاف کارروائی کی جا سکے. یہ دوسری. تیسری چیز یہ ہے کہ جی پہلے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. جس سوشل میڈیا کو یہ کہتا ہے کہ یہ حرامی نشئی حرامیوں کا مشغلہ ہے، فارغ نشئی حرامیوں کا مسئلہ، معافی چاہتا ہوں جس نے کہ یہ لفظ استعمال کیے، اس کی وجہ سے ایک منٹ میں بات. اب دیکھیں نا میرے پاس یہ بات آ گئی نا اس کی، عاصم منیر کی، اس کے 3 سال کے پلان کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ آگے پھیلائیں گے. پچھلا میرا وی لاگ 2 لاکھ 2.25 لاکھ کا ہے. وہ بیچارے فیاض باقر صاحب اتنی مثبت باتیں کرتے ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، اس کے 10-15 ہزار ہیں. تو خیر اینی میں بات یہ کروں کہ سوشل میڈیا کی پاور، انفارمیشن کا فلو اتنا میسو ہے کہ یہ 3 سال کیا جی، میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ سال بھی آگے لاسٹ کر گیا تو بہت بڑا معجزہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ میرا ہے. میں ایک اب میری اسیسمنٹ کیا ایک اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ اس کا ارادہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران، پی ٹی آئی یا کوئی ایسی فورس جو کہ عاصم کے خلاف آئے گی اس 3 سال کے اس کا جو ارادہ ہے اور آگے کرنے کا، یہ اس کو بالکل نہیں اجازت دے گا کسی طریقے سے. سپریم کورٹ کچھ بھی کر لے، اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ بھی کر لے، کوئی بیل دے دے، کوئی ریلیف دے دے، کوئی فلانا کر دے، اس نے عمران کو نہیں آنے دینا. یہ آپ میری پلیز بات یاد رکھیں، یہ اس کا ارادہ ہے، پلان ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو ایک آخری حربہ استعمال کرنے گا تو یہ عمران کو ایلیمنیٹ کر دے گا فزیکلی. اب یہ تو اس کا ارادہ ہے. میری اسیسمنٹ کیا ہے؟ میری اسیسمنٹ یہ ہے جو کہ میں کہتا رہا ہوں کہ عاصم ول بی دا شارٹسٹ سرونگ آرمی چیف ان دا ہسٹری آف پاکستان. مطلب شارٹسٹ سرونگ شاید وہ گل حسن جو لیفٹنٹ جنرل تھے وہ بہت تھوڑے تھے، ان کو اگر نکال دینا یہ شارٹسٹ سرونگ ہوگا. اور مجھے اس کی آخرت بہت بھیانک نظر آ رہی ہے، بڑی وائلنٹ نظر آ رہی ہے. یہ مجھے اس پوزیشن میں رہتے ہوئے اور جو اس کے ارادے ہیں جو یہ کرنا چاہ رہا ہے مجھے نظر نہیں آتا. یہ ایک میں تجزیہ کار کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اسیسمنٹ. دوسری میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے اس نے کوشش کی تو فوج کے اندر سپلٹ آ جائے گا. یہ میں آپ کو اب ایک تقریباً 100% کنسیڈرڈ اوپینین دے رہا ہوں. بکے ہوئے لوگ ضرور ہوں گے، کمپرومائز لوگ ضرور ہوں گے، پلاٹوں میں بکے ہوئے لوگ ضرور ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فوج کے اندر سپلٹ ہو جائے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ میں نہیں بتا سکتا. کیا ہوگا؟ جو سپلٹ فورس ہے، جو اینٹی عاصم ہے، وہ جیت جائے گی، ہار جائے گی. جو پرو عاصم ہوگا اگر وہ ہے وہ جیت جائے گا، ہار جائے گا. مجھے اس کا نہیں پتا. یہ مجھے پتا کہ فوج میں سپلٹ ہو جائے گی، اور اگر وہ سپلٹ ہو گئی تو پھر گارنٹیڈ خانہ جنگی ہے. تیسری میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس ایکشن نے اور اس کے بعد جو یہ اور کرے گا، اگر عمران کو ریلیف مل گیا تو یہ اور دباؤ کرے گا، بربادی کرے گا. اس کی وجہ سے ٹریگر ایونٹس ہوتے جائیں گے. اور میں کے پی سے شروع ہوتے ہوئے، بلوچستان سے شروع ہوتے ہوئے، سندھ سے شروع ہوتے ہوئے اور پنجاب میں بھی ہوتے ہوئے میں بہت زیادہ سول انریسٹ، وائلنس دیکھوں گا، دیکھ رہا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی لوگ ایک کوئی منظم طریقے سے آ کے کوئی ریولوشن لے کے آئیں گے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسے حالات ہوں گے کہ لوگوں کے قابو میں نہیں ہوں گے. اور میری آخری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر لوگ پاکستان کے ہم سب منظم طریقے سے باہر نہیں نکلے، اور جس طرح عمران نے کہا کہ ہتھکڑیاں جو ہیں وہ گرتی نہیں ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے. گرتی نہیں ہے آپ کے ہاتھ سے چوڑیوں کی طرح ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے. اگر ہم نے ان ہتھکڑیوں کو نہیں توڑا اور اپنے زور بازو سے ہم نے پاکستان کی حاکمیت، ان قبضہ گروپ، فوج، عاصم منیر، اس کے جرنیل، یہ پی ڈی ایم نما جو ایک غدار ہے پاکستان کے، عاصم جیسے غدار دجال، اور جو یہ بڑے بڑے کاروباری ہیں جن کو صرف دولت نظر آ رہی ہے کہ جی یہ یو اے ای سے، قطر سے، سعودی سے پیسہ آئے گا، ان سے اگر ہم نے نہیں چنا، میں آپ کو آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں اس پاکستان کو اس فارم اینڈ شیپ میں نہیں دیکھنا چاہتا. تو ناظرین یہ میرا آج کا تجزیہ تھا. میں انشاءاللہ اس کی عاصم کی جو سپیچ تھی آئی ایس آئی میں جو اس نے پرسوں کی تھی، اس کے کچھ اور میرے پاس نکات آئے ہیں، وہ میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عمران کو اپنے حفظ و امان کے بہت خطرہ ہے کہ عمران کے ساتھ یہ کوئی ایسی چیز نہ کر دیں جس سے اس کو ایک بہت ناتلافی نقصان پہنچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس شہید ہو گئے اس حقیقی آزادی کی جنگ میں، ان کے درجات بلند کرنے، اور جو اس وقت تک قید ہیں ہماری، خاص طور پہ جی 6 خواتین کا میں نام لیتا ہوں، اور عمران ریاض خان کا تو مجھے بہت افسوس ہے، میرا بڑا دل کہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی مشکلیں آسان کرے۔ ناظرین، اگلی نشست تک اجازت دیجیے، میں چند کچھ عرصے کے بعد شاہین شہباز صاحب کو بھی لا رہا ہوں اور ان سے بھی ہمیں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔